बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, हफ़्ता इक़बाल जिसका हमने कल आगाज़ किया था, आज दूसरा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। कल हमने बात की जिस मौजू पर, वो था इक़बाल और ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं बहुत अहम मौजू पर, और वो मौजू है इक़बाल और हमारा नौजवान। ख़वातीन व हज़रात, ये बात बिल्कुल तय है कि इक़बाल ने पूरी शायरी, ख़ास तौर पर खुतबात हों यानी नसर हो या नज़्म, मरकज़ निगाह और मौजू, मरकज़ी मौजू आपका नौजवान। ख्वाह वो शाहीन का इस्तिआरा हो, और इक़बाल तो खुद ये फरमाते हैं कि ये इस्तिआरा और ये जो तशबीह है, ये सिर्फ शायराना तशबीह नहीं, मैं मुसलमान नौजवान को इस्लामी फ़क्र के साथ देखना चाहता हूँ, और शाहीन में वो तमाम सिफ़ात मौजूद हैं जो किसी मुसलमान नौजवान में इस्लामी फ़क्र के साथ होती हैं। ये इक़बाल के फरमुदात। ख़वातीन व हज़रात, जावेद इक़बाल, उनके बेटे, ख़त लिखते हैं जावेद इक़बाल के मुझे ग्रामोफोन चाहिए। जब इक़बाल दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, तो जवाब आता है कि खुद ही ना बेच अमीरी में नाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच फ़कीरी में नाम पैदा कर। एक ऐसा नौजवान देखना चाहते हैं इक़बाल कि जिसकी आँख में फ़क्र का सुरमा हो, और उसकी अक्ल वो अक्ल हो कि जो फ़क्र के ज़ेर साया चले। ख़वातीन हज़रात, शाहीन की खूबियाँ, शाहीन किसी का खाया हुआ माल या खाई हुई ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करता, अपना शिकार खुद करता है। शाहीन में खुददारी है, शाहीन बुलंद परवाज़ है। इक़बाल कहते हैं ना कि शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं ख़तरा उफ्ताद। ख़वातीन हज़रात, इक़बाल और हमारा नौजवान, यह हमारा मौजू। तफसील से बात करेंगे। हमारे अहद के दो बहुत अहम अफराद, रोशन दिमाग हमारे पास मौजूद हैं। मैं तारुफ़ आपका इन दोनों हज़रात से करवाऊँगा। कुरान करीम की आयत की तिलावत की समात का शर्फ हासिल करने के बाद, और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का हम सब अभी शर्फ हासिल करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम चलते हैं क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब की तरफ, जो हमें सूरह यूनुस की आयत नंबर 33 सुनाएंगे। जनाब मोहतरम क़ारी साहब। आज हम सूरह यूनुस की आयत नंबर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 83 तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वइन्न फ़िरऔन लआल फ़िल अर्ज़ वइन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह क़ारी साहब, जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, सूरह यूनुस की आयत नंबर 83 की समात की सादत हम सब ने हासिल की। इस आयत का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम दरख्वास्त गुजार हैं मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब से। असलम राव साहब। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो मूसा पर कोई ईमान न लाया
مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے۔ اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری کتاب الاذان سے بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ سے محبت ہے، 5واں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، 6واں وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دانے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا روم کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع اقبال اور ہمارے نوجوان، اس پر بات کریں گے، اور تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محمد یعقوب شیخ صاحب، ممتاز عالم دین ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں شیخ صاحب، کئی کتابوں کے مصنف، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ایک بہت خاص مہمان۔ درخواست پر تشریف لائیں ہماری اقبال کا بہت مضبوط حوالہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے صاحبزادے محترم ولید اقبال ایڈوکیٹ۔ ولید اقبال صاحب اور شیخ صاحب دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوا، میں پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنے سے قبل کوئز میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا خواتین و حضرات کہ وہ کون سی سورت ہے قرآن کریم کی جس کا آغاز لفظ سورہ سے ہو رہا ہے؟ صحیح جواب سورہ نور۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل کی پہچان کے لیے بنی اسرائیل کو کس جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قاتل کی پہچان کے لیے بنی اسرائیل کو کس جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ 3 آپشنز، گائے، بکرا یا اونٹ، اور آپ جانتے ہیں کہ درست آپشن روانہ فرماتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ ہیں 0423636740 0423636824، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور آپ ہمیں اپنا درست آپشن بھجوا سکتے ہیں 3031 پر۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم یہ ہفتہ منا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، یہ فرمائیے آپ کہ علامہ اقبال اور نوجوانوں میں کیا ربط شاعری کے حوالے سے، ان کی فکر کے حوالے سے، وہ نوجوانوں میں کون سی روح بیدار دیکھنا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، مفکر پاکستان، ان کی شاعری کا، نظم و نثر کا جو مرکزی نقطہ نگاہ ہے وہ امت مسلمہ کے نوجوان ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شاعری کی ہے وہ محبت رسول میں ڈوبی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور قرآن و سنت سے منور اور مزین ہے، اور قرآن و سنت کے ذریعے اقبال اپنی شاعری سے نوجوانوں میں ایک نیا ولولہ، ایک امنگ، ایک تازگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ایک عظیم مقصد سے، جو مقصد تخلیق انسانی ہے، اس سے آگاہ اور آشنا کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ نوجوانوں میں وہ بیداری دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بیداری جو قوموں کی آزادی کا سبب بنتی ہے،
اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کا کردار ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں زندگی بسر کریں تو قرآن ان کے اوپر اثر کرے، حدیث ان کا کردار بنے، اللہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں تو لذت عبادت کو محسوس کریں، اور پھر دنیا کفر کے جتنے نظام ہیں ان کو بدل ڈالنے کا عزم و ارادہ لے کر دعوت و جہاد کے ذریعے دنیا کے اندر کھڑے ہو جائیں اور وہ کردار ادا کریں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے والے اہل ایمان نوجوانوں نے کیا تھا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے نوجوانوں نے کیا تھا کہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ تو وہ ایمان لانے والے لوگ جنہوں نے روز و شب کمر بستہ ہو کر انبیاء کا ساتھ دیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت وہ کردار دیکھنا چاہتے ہیں، وہ استقامت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی اور جو دیگر صحابہ کے اندر تھی، کہ جن کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ ہجرت جیسے کٹھن سفر نے بھی ان کے قدموں کو ڈگمگایا نہیں، اور ایسے افراد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری کے ذریعے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کے محسن بن کر، مربی بن کر، داعی بن کر اور ایک انقلابی بن کر سامنے آئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر علامہ کا شعر ہم دیکھیں یہاں پر آپ کی گفتگو سے جو ایک ربط پیدا ہو رہا ہے اور تعلق پیدا ہو رہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ولی صاحب یہ تو ایک ہدف، منزل، یہ تو یہی ہے کہ قوت عشق اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین نظر آئے ایک نوجوان کی شخصیت، خصوصیات پیدا ہوں۔ وہ خصوصیات جو دیکھنا چاہ رہے ہیں اقبال ایک نوجوان کے اندر، آپ کے والد کو خطوط بھی لکھتے ہیں وہ، اس میں یعنی جاوید کے پردے میں مسلم امہ کے نوجوان سے مخاطبت ہو رہی ہے، وہ خصوصیات کون سی دیکھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ کو بھی اور آپ کے تمام ناظرین کو بہت بہت صبح بخیر۔ علامہ اقبال اپنے کلام میں جس طرح آپ نے بھی فرمایا، شیخ صاحب نے بھی فرمایا، ان کا جو مرکز ہے جو بنیادی طور پہ وہ نوجوان ہے، اور جو خصوصیات، جو ویژن آپ سمجھ لیں ان کے لیے علامہ کا ہے، وہ ایک مطلب ایک تنہا ویژن نہیں ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ جس طرح علامہ فرماتے ہیں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، وہ سارے ان نوجوانوں کے لیے ہی مخاطب ہیں۔ اور بلکہ شروع کے کلام میں اگر آپ دیکھیں بانگ درا میں، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں علامہ خود نوجوانوں کے زمرے میں آتے تھے، اس وقت 1910 تک کے جو کلام ہے، اس وقت 32-33 سال ان کی عمر تھی۔ تو پہلے تو وہ نوجوانوں کو شروع کے کلام میں مخاطب کر کے یہ ان کی عظیم الشان تاریخ سے جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح وہ اس وقت کی نظم ہے خطاب جوانان اسلام، کہ کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اور پھر آگے کچھ کوالٹیز کی بات آنی شروع ہوتی ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کیا کہنے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ بس ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ نوجوانی کے اپنے مراحل طے کر چکتے ہیں، اور آگے کے کلام میں جس طرح ساکی نامہ ہے جس کا سارا مرکز جو ہے نوجوان ہے، اس میں جا کے وہ نوجوانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ان کے پاس ہیں، اور نوجوانوں کو وہ آگے آنے والے مستقبل کی ایک واحد امید سمجھتے ہیں کہ پرانی سیاست گری خار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری آرزوئیں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساکی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، کیا کہنے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تو اس میں یہ تو ان کا منظوم کلام ہے۔ اس کے علاوہ فارسی کلام میں جو انہوں نے بہت سی سبق دیے ہیں، جو اخلاقی اقدار کے بارے میں، ویلیوز کے بارے میں، ان میں سر فہرست جو ایک بات آتی ہے جو وہ نوجوانوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تخلیق ہے، وہ اوریجنل تھنکنگ ہے،
اور آپ نے ابھی پروگرام کے شروع میں جو بیان کیا کہ وہ شاہین کی شاہین وہ تشبیہ ہے، وہ علامت ہے جی، تو اس کی جو صفات وہ بیان کرتے ہیں 5 ہیں، آپ نے چند کا ذکر کیا، 5 ہیں کہ وہ تیز نگاہ ہے، جی، کہ وہ بلند پرواز ہے، جی، کہ وہ خلوت پسند ہے، تنہائی پسند کرتا ہے، یہ تیسری کوالٹی جو ہے جی ہاں، تنہائی وہ کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ تنہائی میں تخلیق ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، علامہ اقبال جاوید نامے کے ایک حصے میں خطاب بجاوید میں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے منہ سے کہلواتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی، اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا حصہ، اپنا نصیب حاصل نہیں کیا، اور وہ کافر اور منافق ہے۔ کتنی بڑی اس نے بات ہے، زندگانی کا پھل نہیں کھایا۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی تخلیق میں انسان کا ہاتھ، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انسان خدا کا ہمکار ہو جاتا ہے، یعنی کو ورکر ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل جی، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ علامہ نوجوان کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات اٹھائے ولید اقبال نے، اور میں بے پناہ خوش ہوا کہ ولید اقبال اتنا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں علامہ کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان پر یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اچھا، فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ ولید سلامت رہیے آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ جو کچھ باتیں، سوالات جو ولید نے گفتگو میں اٹھائے، میں چاہتا ہوں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یورپ کی بات، علم کی بات، تعلیم کی بات، تخلیق صلاحیتوں کی بات، اور خود اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، نوجوانوں کو خاص طور پر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اپنی جو تخلیق ہے اس کے ذریعے کائنات میں خدا کا ہمکار ہو جائے۔ کتنی بڑی بات علامہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی طرف توجہ ہماری ہے جو علامہ کا ہم سے، ہمارے نوجوانوں سے مطالبہ ہے؟ دیکھیے، حقیقت بات تو یہ ہے کہ اس طرف مائل جو ہے نوجوان بہت ہی کم ہیں۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کھلی کتاب کی طرح نوجوان کی صلاحیتیں، اس کا کردار، اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں بالکل عیاں طور پر رکھ دی ہیں، اور نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں سے آگاہ کیا ہے۔ وہ صلاحیتیں جو ایک نوجوان کے اندر پوشیدہ ہیں، خفیہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، تو علامہ صاحب نے ان کو ظاہر کر دیا ہے، اور ایک نوجوان کو اس کی ذمہ داریوں سے ایک عہدہ برا ہونے کے لیے ایک لاہ عمل جو ہے علامہ صاحب نے وہ دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کے اسوہ کو سامنے رکھ کر کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو دنیا کی امامت، یہ دیکھیے کتنا بڑا کام ہے، دنیا کی امامت، کہ میر کارواں ہم ہوں گے، جی جی، دنیا یعنی ہمارے زیر نگی ہوگی۔ اور یہ تمام باتیں جو ظاہری جو مادہ پرستی ہے، اور مغرب سے مغروب علامہ کبھی نہیں ہوتے۔ اور ولید صاحب علامہ کا ایک اور، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا آپ بات کیجئے، ایک اور کارنامہ، ایک اور فکر کی بلندی، کہ علامہ یہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا جو نظام تعلیم ہے اور جو علم ہے وہ حاصل ضرور کریں، لیکن نظریہ علم کیا کہ وہاں سے علم حاصل کر کے اس علم کو دین کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ یہ علامہ کا ایک خاص موضوع، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا بات کیجیے آپ۔ جی، وہ میں نے جب ان کی تعلیمات کا وہ حصہ جو ہے اس کا معائنہ کیا جس میں وہ تعلیمی نظام اور علم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس میں وہ خاصا زور اس بات پر دیتے ہیں کہ مغربی تعلیم کو حاصل کر لینا اور اس نالج کو گین کرنا میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی نالج ہے، یہ وہی تخیل ہے جو ہماری ہم سے ہی ان تک جو ہماری تھی۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اقدار جو ہیں جی، ان سے اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ نہیں کرنا، ان سے اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اخلاقی اقدار یا ویلیوز جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، خصوصاً جن کے حوالے سے ذاتی اور اجتماعی خودی جو ہے جی، وہ مضبوط ہوتی ہے، اس میں عشق کا جو ایک عنصر ہے سب سے پہلے وہ، یا میں نے آپ کو ایک کوالٹی تو بتا دی جس طرح وہ اوریجنل تھنکنگ یا تخلیق یا کریٹیوٹی ہے، لیکن عشق کا جو اس میں پہلو ہے یا عنصر ہے، اور اس کے بارے میں جو علامہ کا نقطہ نگاہ ہے عشق کے بارے میں، وہ ہے ایسا عشق جو کہ وصال کا عشق نہیں ہے، جو کہ فراق کا عشق ہے۔ جی، کیونکہ وصال کا عشق میں پا کے آپ ایک طرح سے مستغرق ہو جاتے ہیں اور فنا حاصل کر لیتے ہیں، لیکن فراق کا عشق ایسا ہوتا ہے جس میں مسلسل ایک بے چینی اور بے قراری اور ایک اضطراب پایا جاتا ہے، اور وہ ایک بے چینی اور بے قراری جو ہے یہ خوب سے خوب تر کی تلاش والا جو عشق ہوتا ہے، یہ وہ عشق جو ہے وہ ایسی کوالٹی جو ہے جس کے اوپر وہ زور دیتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں
کہ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک. کیا کہنے واہ 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 واہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بالکل یہ تو ایک جو خصوصیات دیکھ رہے ہیں جو جسے کہتے ہیں انر کیمسٹری انسان کی یعنی مسلمان نوجوان کی کیسی ہونی چاہیے. بالکل مغربی طرز تعلیم، مغربی انداز فکر اور مغربی علوم کے حصول کے لیے ولید علامہ خاص طور پہ ایک بات یہ کہتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے اور آپ نے ہم سے زیادہ پڑھا ہے کہ ہمارے بچے مغرب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پریشان ہمیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ توحید اتنی زیادہ ان کے اندر مضبوطی اختیار کر گئی ہے کہ ہم کیوں مشکوک ہوتے ہیں اس بات سے کہ ان کے علوم ہمارے بچوں کو بگاڑ دیں گے. ہمارے بچوں کو نہیں بگاڑیں گے کیونکہ ان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے. ایک بات یہ. دوسری بات جو علامہ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا آپ بات کیجئے کہ مغربی علوم کو استعمال کر کے دین کی مدد کی جائے. اور پھر علامہ کا ایک بہت ہی بڑا فقرہ ہے جو ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. یہ ہے فکر اور یہ کینوس کا بڑا ہونا جو علامہ دے رہے ہیں، جو دوسری کوئی شخصیت نظر ہمیں آتی ہی نہیں ہے. اس پر ذرا بات صحیح ہے جی. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ کیونکہ وہ توحید پر جو ایمان ہے وہ جو ہے مغربی تعلیم کے کسی بھی دباؤ یا عنصر کے ذریعے جو ہے وہ متزلزل نہیں ہو سکتا. ان کا مشہور زمانہ شعر ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. بالکل. اور جو شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں میں وہ صفات نظر آئیں جس پہ میں نے عرض کیا تھا علامہ کا یہ شعر کیا بڑا شعر ہے کہ قوت عشق سے، جو آپ نے عشق کی بات کی کہ عشق وہ والا وہ نہیں ہے جو وصال والا عشق ہے. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ صاحب اس بات کو ذرا سا میں چاہتا ہوں آگے بڑھائیں آپ کہ مغربی علوم تعلیم آج دنیا چھائی پہ جو مغرب چھایا ہوا ہے، کیوں چھایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، علوم ہیں. جہاں بانی کے لیے علوم درکار ہوتے ہیں. سید ابو العلا مودودی فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے. اس انجن پہ جو سواری کرتا ہے وہ دنیا کو یعنی جہاں بانی کرتا ہے. مصر کے پاس علم رہا، مصر آگے رہا. یونان کے پاس علم رہا، یونان آگے رہا. ہمارے پاس علم تھا جیسا علامہ فرماتے ہیں تو ہم دنیا کو رول کرتے تھے. آج مغرب رول کر رہا ہے. مغرب جو رول کر رہا ہے، مغرب سے انتفاع کیا جائے لیکن اتباع نہیں کی جائے. یہ انتفاع یعنی نفع لیا جائے، اتباع نہیں کی جائے. یہ کیا فرماتے ہیں علامہ؟ دیکھیے جی، آپ نے بڑی الحمدللہ جواب بات کی ہے کہ انتفاع کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے اور اتباع جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دین، اسلام، شریعت ہمیں قطعاً اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ ہم علوم کو حاصل کریں. آپ دیکھ لیجئے کہ جب غزوہ بدر ہوا ہے تو اس میں 70 لاشیں گرے ہیں مشرکین مکہ کے اور 70 قیدی بن کے آئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فروغ علم کے لیے وہاں پابند کیا ہے. ٹھیک ہے. قیدیوں کو کہ تمہارے پاس اگر نہیں ہے جرمانہ اور تو علم دو ہمارے لوگوں کو. تو علم جو ہے وہ یورپ سے ملے، مشرق سے ملے، مغرب سے ملے، لینا چاہیے. ایک نقطہ یہاں پر اور ہے میں چاہتا ہوں. جو قیدی آئے تھے جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، بہت اہم بات آپ نے فرمائی. بدر کے قیدی مسلمان بچوں کو پڑھا رہے تھے وہ قیدی، اور فدیہ ان کے پاس تھا نہیں. تو وہ قیدی کیا قرآن کریم پڑھ کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے یا حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے؟ دنیاوی علوم کا حصول تاکہ دین کو فائدہ پہنچے. یہ ہے تقاضا دین کا اور یہ ہے اقبال کو مطلوب. بالکل ٹھیک. آپ کی بات سوری کٹ گئی تھی. جی میں عرض کر رہا تھا تو یہ علم جو ہے ہمیں جہاں سے ملے وہ حاصل کرنا چاہیے. انتفاع ٹھیک ہے بلکہ بہت ضروری ہے اور اتباع درست نہیں ہے. اور پھر یہ جو مغرب میں اس وقت علم ہے یہ اہل مغرب نے کہاں سے چرایا ہے؟ اس کے اصل میں موجد کون تھے؟ علوم کے، فنون کے. اور یہ جو علوم و فنون دنیا کے اندر اس وقت ہے، مغرب کے اندر ہے. تو اس حوالے سے بعض اوقات یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں جی کہ جو اہل مدرسہ ہیں وہ اس چیز سے منع کرتے ہیں یا اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ پوری میڈیکل سائنس کی تعلیم جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور جو انجینئرنگ کی تعلیم ہے اس کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء مما فاحیا بالارض. نظام فلکیات ہے، شجریات ہے، حجریات ہے، اور بر و بحر کے اندر جتنے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر یہ سارا علم موجود ہے. اور آج تک اس کے اوپر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ اسی ایک آیت کے گرد جو ہے انجینئرنگ کی تعلیم جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور سائنس کی تعلیم جو ہے وہ گھوم رہی ہے. تو لہٰذا فروغ علم کے لیے ہمیں اگر باہر سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنی خود ہی نہیں بیچنی چاہیے. بہت اچھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بیٹے جاوید اقبال صاحب کو، ان کے والد گرامی کو جو خطوط لکھے ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی مؤثر اور ایسی ہی بنیادی اساسی نصیحتیں ہیں. اگر ہر باپ اپنے بیٹے کو یہی لاہ عمل دے کے بھیجے، ہر باپ اپنے بیٹے کو اور ہمارے مدارس اپنے طلباء اور طالبات کو یہ تعلیم دیں، اقبال کو متعارف کروایا جائے مدارس میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، اور کلاس 1 سے ماسٹرز تک اقبال کا جو علم ہے، اقبال کی جو فکر ہے، اس کو بانٹا جائے. کلاس 1 کا بچہ اسے معلوم ہو کہ مقصد کیا ہے میری زندگی کا. علامہ سے مراد دین ہمارا کیا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے بچے کو، ہمارے نونہال کو، ہمارے نوجوان کو، اور اس میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. اقبال کا خواتین حضرات سب سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خصوصیت یہ کہ وہ غلام ذہن کی بات نہیں کرتے. ان کا ذہن کبھی مروب نہیں ہوتا، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، کیونکہ اقبال فرماتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. ٹیلی فون نمبرز ہمارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، لائنز اوپن ہو جائیں گی. دونوں مہمانوں سے آپ سوالات کر سکتے ہیں. واپس آئیں گے تو ہم یہ رکھیں گے دونوں حضرات کے سامنے یہ سوال کہ علامہ اقبال کی فکر کو اجاگر کرنے میں، عام کرنے میں، فروغ دینے میں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو کچھ تو موجود ہیں اور کچھ پیدا کی جا رہی ہیں. اقبال کو مشکوک بنا دیا جائے. اقبال کے بارے میں یہ بھی بات کہتے ہیں اور آگے یہ سامنے یہ بات کہ تحریک پاکستان میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اقبال کا کوئی ہاتھ نہیں، کیونکہ 1938 پر تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. کیا تحریک پاکستان انہوں نے حصہ نہیں لیا. لیکن اقبال اگر خواب نہیں دیکھتے، اگر فکر بیدار نہیں کرتے تو تخلیق پاکستان ممکن ہی نہیں تھی. خواتین حضرات، ان تمام جذبات، ان تمام ایشوز، ان تمام خیالات کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، ان کو رد کرنا چاہیے. اور پاکستان میں آج میڈیا ان خیالات کو پروموٹ کر رہا ہے. اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں کنفیوژنز، کیوں ابہام یہ پیدا کیے جا رہے ہیں اقبال کے حوالے سے. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ہفتہ اقبال کے سلسلے میں. آج کا موضوع علامہ اقبال اور ہمارے نوجوان. کل ہم نے بات کی تھی علامہ اقبال اور لا الہ الا اللہ. سیریز انشاءاللہ پورے ہفتے جاری رہے گی اور علامہ اقبال کی فکر، آپ کے موضوعات، آپ کے خیال، آپ کے افکار پر گفتگو ہم کرتے رہیں گے اور کوششیں کریں گے کہ ہم اپنے علماء سے، اسکالرز سے سیکھتے رہیں. اقبال چاہتے کیا ہیں، اقبال کے تقاضے کیا ہیں، اقبال کے مطالبے کیا ہیں. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی موجوں کا نام اقبال کی شاعری ہے. یہ اقبال خود فرماتے ہیں. خواتین و حضرات، ہم رکھیں گے اگلا سوال شیخ صاحب کے سامنے، لیکن اس سے پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی سورت ہے قرآن کریم کی جس کا آغاز لفظ سورہ سے ہو رہا ہے. صحیح جواب سورہ نور. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قاتل کی پہچان کے لیے بنی اسرائیل کو کس جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قاتل کی پہچان کے لیے بنی اسرائیل کو کس جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ 3 آپشنز، گائے، بکرا یا اونٹ. صحیح جواب روانہ فرماتے ہیں. جن ٹیلی فون نمبرز پر آپ، وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 042-363-67405، 042-363-68204. انہی ٹیلی فون نمبرز پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، مہمانوں سے بات بھی کر سکتے ہیں. اپنا درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے ای میل
ایڈریس جو ہے ہمارا وہ ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں درست آپشن اپنا 3031 پر۔ شیخ صاحب، بنیادی گفتگو، اقبال نوجوان کو دیکھنا کس طرح چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں رکاوٹیں کیا کیا ہیں، یہ بتائیے، ایک اور سوال ابھی میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیا اقبال کا مخاطب ہر نوجوان ہے یا کوئی خاص نوجوان، یعنی اس کا دل مسلمان ہو، اس کی نگہ مسلمان ہو، یا ہر نوجوان سے وہ مخاطبت کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی جو ابتدا اور آغاز ہے وہ توحید سے ہے، اور توحید پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تمام انبیاء اور رسل جو ہیں وہ مبعوث کیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ علامہ اقبال کی شاعری کسی ایک طبقے کے لیے، مسلمان طبقے کے لیے خاص اور مخصوص نہیں ہے۔ آغاز انہوں نے جب توحید سے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو وہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آؤ اس کلمے کی طرف لوٹ آؤ جس کے لیے پوری دنیا و کائنات بنائی گئی اور جس کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ جو اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کلمہ توحید کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کی تربیت وہ کیسے ہونی چاہیے، تو پھر آپ نے اس کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شاعری میں بیان کر دیا ہے۔ جہاں قرآن مجید کی وہ اٹھنے والی طلاطم خیز موجیں اور وہ روشن کرنیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ کہ جو اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بڑا ہی مؤثر ترین ساماں ہے، اور آپ کا اسوہ حسنہ کہ جس کو اپنائے بغیر انسان کی زندگی ناقص رہ جاتی ہے، اور جس کو اپنانے سے زندگی مکمل اور کامل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے وہ آئینہ دکھایا ہے مسلمان نوجوان کو، اور پھر اسی طریقے سے آپ لے کے آئے ہیں اس نوجوان کو ان جذبوں کی طرف اور ان امنگوں کی طرف اور ان انعامات کی طرف اور ان ذمہ داریوں کی طرف کہ جو ایک انسان کی، ایک نوجوان کی بنتی ہیں۔ تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے ابتدا اس کی توحید سے ہے، اور پھر جو توحید کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور پھر ولا تتبعوا خطوات الشیطان کا جو پہلو ہے کہ پھر بچنا کیسے ہے، تو پھر علامہ صاحب اس کی تربیت کی طرف آتے ہیں، اور تمام تر ان تہذیبوں، تمدنوں اور تمام تر ان معاشروں اور معاشرے کے اندر پائے جانے والی خرابیوں اور بگاڑ سے آشنا کرتے ہیں، کیونکہ مغرب کے معاشرے کو جتنا قریب ہو کے علامہ صاحب نے دیکھا بہت قریب سے ہے، لیکن فطری طور پر بہت دوری رہی ہے ان سے، اور اس کی جو دوری ہے آپ کی شاعری سے ہمیں ملتی ہے۔ تو ایک نوجوان کو وہ ایسی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی صورت فولادی ہو، اور سب سے بڑی بات پاکیزگی کردار، پاکیزگی کردار۔ نا۔ اچھا، یہ ولید اس زمانے میں دیکھیے علامہ لکھ رہے ہیں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ مخاطبت ہو رہی ہے آپ کے والد ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے، لیکن ان کے پردے میں ان کو سامنے موضوع بنا کر امت مسلمہ کے نوجوانوں سے مخاطبت، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ تو اس زمانے کی بے حیائی اور آج اس زمانے کی بے حیائی، رکاوٹیں، کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں آج اس دور میں موجود ہیں۔ اس دور میں رہتے ہوئے علامہ اقبال کی وہ فکر جو مطلوب ہے نوجوانوں میں آج کی، وہ کیسے، پھر تو بہت بڑا جہاد ہو گیا علامہ کی فکر کو ساتھ لے کے چلنا، کیسے دور کیا جائے اسے؟ یہ جی رکاوٹیں جو ہیں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ دانستہ ہیں، کچھ نادانستہ بھی ہیں۔ میرا اپنا جو اس کے بارے میں تاثر ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام اور سسٹم ہے جی، اس میں میں خود جب اسکول میں تھا اور آج سے 2 عشرے پہلے اور اب کا جو میں سسٹم دیکھتا ہوں، تو ایک تو اردو زبان کی جو معیار ہمارے تعلیمی نظام کے اندر جو ہے وہ بہت مسلسل جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کرتا جا رہا ہے اور گرتا جا رہا ہے۔ ٹھیک، میں نے آپ کو اشعار سنایا ہے، میرا یہ شوق میری اپنی اسکول کی تعلیم سے، چلیں گھر بار میں بھی تھا لیکن اس کے علاوہ اسکول کی تعلیم میں بھی اس طرح کا ایک رجحان تھا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزرتے سالوں کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ تھوڑے سے وہ انگلسائز یا ویسٹرنائز زیادہ ہو رہے ہیں، اور اگر اردو زبان پر وہ پراپر قسم کی مکمل طور پہ وہ نہ حاصل ہو عبور، تو علامہ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے میں بہت دشواری ہو سکتی ہے، تو وہ پیغام ایک تو پہنچ نہیں سکتا۔
دوسرا، اور یہ ہو سکتا ہے دانستہ ہے یا نادانستہ ہے، لیکن اس کو یہ بہت قابل غور بات ہے، اور جب اردو تک ہی نہیں پہنچ سکیں گے تو آگے فارسی تو بالکل ہی زیرو پہ چلی گئی ہے. بہت اچھی ایک زمانہ تھا فارسی ایک بڑا حصہ ہوتا تھا نصاب کا یہاں پہ. اور کتنی اہم بات آپ نے کی ہے ولید اس وقت. فارسی کو پہلے نکالا گیا، ہاں جی، بلکہ دیش نکالا ہوا فارسی کو. اب اردو اب ایک غریبوں کی زبان، الٹریٹ جو لوگ ہیں ان کی زبان بنتی جا رہی ہے. اگر انگریزی آپ جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شمار ایلیٹ میں ہے. یہ ایک بہت بڑی بات. اور جب تک آپ فارسی نہیں سمجھیں گے، فارسی بہت مشکل کام، اردو قومی زبان، اردو نہیں سمجھیں گے تو علامہ کی شاعری کیا سمجھ میں آئے گی. تو بچے، آج کے جو بچے ہمارے، یہ 25 سال بعد ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہوگا. اور دوسری بات، اس سے پہلے کہ میں کچھ کالز لوں، دنیا کی کسی قوم نے پچھلے 5000 سال میں اپنی زبان چھوڑ کر ترقی نہیں کی. کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. کچھ کالرز، اس کے بعد ہم آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ. انیق صاحب جی ذرا زور سے بولیے. جو بھی سوال ذہن میں لاتی ہوں الحمدللہ وہ آپ پہلے سے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. جو پوری انسانیت خاص کر نوجوانوں کو جو تعلیم دی، جی، اس کا نچوڑ انہی کا ایک شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ہر شے موجود ہے، ٹھیک، مگر ہم ایک غیر مسلم کے ماتحت ہیں. امریکہ ہم کو امداد کے نام پر ایسا رزق دے رہا ہے جو ویسے تو سود مند ہے مگر اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے. خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو محنت کا جذبہ ہمارے میں سے ختم ہو گیا ہے. ہماری زندگی میں خوشنما بدلاؤ تو آیا ہے مگر اس کے جو بدلاؤ کے ظاہری ایسپیکٹس ہیں وہی نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے اگر ہم دیکھیں تو ہم بالکل ختم ہو چکے ہیں. میرا سوال یہ کہ ہمارے ملک میں چند ایسے محب وطن عناصر جو یعنی امریکی رزق کو ملک کی ترقی کا اہم ستون سمجھتے ہیں، ان کو کیسے یہ پیغام دیا جائے اور ہمارے نوجوان جو ہیں کیسے محنت کی طرف آئیں. کیا اچھی بات کی، کتنا بہت اچھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سوال میں کتنا درد پوشیدہ ہے. دیکھیے آپ، یہ ہماری بہن جس انداز سے بات کر رہی ہے، ایک مسلمان عورت اسی طرح سوچ سکتی ہے. ولید میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. اور اتنی اہم بات، دیکھیے میں کاغذ قلم رکھ دیتا ہوں اس میں. اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کچھ کال اور لے لی جائیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ امامت پہ ذرا کچھ بات کریں. جو اقبال فرماتے ہیں نا، وہ لوگ جو ہمارے بڑے ہیں وہ کس طرح ہمیں، جسے کہتے ہیں نا کہ قوم فروختند وچے ارزاں فروختند، قوموں کو بیچ دیا جا رہا ہے. شیخ صاحب چند ٹکوں کے عوض وہ خودی، وہ مرد مومن، وہ شاہین، وہ کہاں چلا گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اقبال پہ گفتگو کرنا صرف لفظوں کی جگالی ہے اور کچھ نہیں. نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن، یہی ہے. ایسا نہیں، اس پہ عمل کرنا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ نوجوان سے مخاطبت کر رہے ہیں اقبال کہ دیکھو گفتگو کے ساتھ ساتھ عمل بھی، گفتار اور کردار میں ہم آہنگی نظر آئے. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی یہ کردار. یہ بھی علامہ فرماتے ہیں. کچھ کالز. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب والا، یہ دعوت فکر کی بات چل رہی تھی ابھی. جی، تو یہ فکر کی آخرت کی فکر ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے سے آخرت کی فکر تو ختم ہوتی جا رہی ہے. فلاح دنیا اور فلاح آخرت دونوں. جی اچھا، دونوں. تو مطلب اگر آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے اندر تو چیز ختم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. جی، خشیت خداوندی نکل رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی. دوسرے انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا ولی صاحب نے، ہاں، جلوے تڑپتے ہیں، وہ میں ذرا لکھنا چاہ رہا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر دیں. اچھا ایسا ہے کہ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن آپ وہ کوئی شعر آپ نے پڑھا تھا. یہ جی شکوہ جو نظم ہے اس کے آخری 2 بند ہیں، جی، جس میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک اور کالر ان کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب والا ذرا زور سے بولیے. اسلام آباد سے. جی سر. جی نہایت ہی بہترین گفتگو ہو رہی ہے. میرا صرف ایک سوال ہے جی کہ علامہ اقبال اور مولانا مودودی جیسے 2 عالم پاکستان سے گزرے ہیں، جی جی جی، اور ایک
بہت بڑا امریکن مفکر آیا تھا پاکستان میں، پاکستان بننے سے پہلے اور پھر بعد میں آیا. اس نے کہا کہ ایک قوم جب آزاد ہو گئی جی اور جس میں اتنی دو بڑی ہستیاں گزری ہوں، وہ دنیا میں ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے جو علامہ اقبال دے گئے، مولانا مودودی دے گئے؟ ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے، یہ اور ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھائیں. بہت اہم بات، اور میں اسی پہ بات کروانا چاہ رہا تھا، وہی کہ میر کارواں کیا ہے؟ اقبال جو فرماتے ہیں نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو وہ جو امامت کا تصور ہے، امامت کا مطلب لیڈری اور قیادت، میر کارواں، نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ولید اقبال صاحب، یہ میر کارواں اور جو آپ نے بات فرمائی تھی، یہ پوری ہماری اس قوم میں جو کالرز بتاتے ہیں اور بات کر رہے ہیں کتنی اچھی اچھی باتیں، سب موجود ہے اس قوم میں، سب موجود. سب سے بڑی بات یہ کہ اس قوم کے دلوں میں کلمہ توحید موجود ہے، فقر موجود ہے، خودی موجود ہے، خودداری موجود ہے، بلند نگہی موجود ہے، پھر ہم زوال کا شکار. اس کے حوالے سے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، ابھی جو اوورال ہمارا موضوع ہے نوجوانوں کے حوالے سے علامہ اقبال اور وہ صفات اور وہ کوالٹیز، میں ایک صفت جو کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں نوجوانوں میں، اسی کے حوالے سے یہ بات جو ہے اپنی قیادت کے جو کوالٹیز ہیں، جو جن کا فقدان ان میں پایا جاتا ہے، ان میں سے یہ ایک جو ہے، یہ کوالٹی ہم نے بات کی تخلیق کی، اوریجنل تھنکنگ کی، عشق کی، فقر کی. ایک اور کوالٹی جو ہے وہ ہے جرت. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی کہ 1909 میں علامہ اقبال نے ایک مقالہ پڑھا لاہور میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں. ڈائریکٹ اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں. اس میں ایک مقام پر وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاقی ارتقاء کی بلند ترین منزل اس وقت طے کر لیتا ہے جب وہ اپنے اندر کے رنج اور خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے. کیا کہنا. اور آگے فرماتے ہیں کہ اسلام اس بنیادی بات کو، اس بنیادی امر کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان میں قدرتی طور پہ خوف پایا جاتا ہے، اور اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس خوف سے آزاد کیا جائے. اور وہ جو کوالٹی ہے جرت کی جو اقبال دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جرت کی کوالٹی یہی ہے کہ اپنے اندر کے خوف، اپنے اندر کے رنج سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے. اور یہ اندر کا خوف جو ہماری قیادت میں ہے، اسی کی وجہ سے ہم مرہون ملت ہیں دوسری قوتوں کے اور طاقتوں کے. ہمیں اپنے آپ پر خود انحصاری کی ضرورت ہے. یہ ذوق یقین چاہیے، جس طرح علامہ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں. یہ اگر ہم حاصل کر لیں تو ہم اس سے آزاد ہو سکتے ہیں کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے وہ بالوں پرے روح الامی پیدا. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کیا کہیں، سبحان اللہ. تو یہ جرت کی ضرورت ہے، وہ جرت کی وہ کوالٹی جو علامہ اقبال صاحب جو ہے. اور آپ نے ایک اور بات جو فرمائی بہت اہم، حزن اور ملال کی بات، خوف کی بات، ڈر کی بات، رنج کی بات، اس خوف سے آزاد کرنے کی ضرورت. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، اور حزن ہوتا ہے پچھلا ملال کا. تو جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، جو قرآن سے قریب ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے ان میں، نہ خوف ہوتا ہے. علامہ صاحب یہی ہے نا؟ جی کچھ کالز ہم لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو. اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس پر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ جو بات کی ولید نے بھی، کالز بھی آئیں کہ ہمارے پاس جو حزن اور ملال، اس کے ڈراوے دے کر ہمارے حکمران علامہ اقبال کے خیالات کی پہ حلف تنسیخ کھینچتے ہوئے، اپنی عافیت کو عذر بناتے ہوئے قوم کو بیچ دیتے ہیں اور ہمیں ہماری غلامی کو پکا کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلم امہ میں؟ جب مفادات سامنے ہوں، شخصی مفادات، ذاتی مفادات، تو پھر قوم کو، ملت کو، افکار کو، نظریات کو پھر پیچھے ہی پھینک دیا جاتا ہے. کس چیز کا آخر خوف ہے؟ اللہ نے یہ خوف دور کرنے کے لیے، اس ڈر کو مٹانے کے لیے تو انبیاء بھیجے اور ہمارے لیے قرآن مجید کو نازل کیا.
اور فرمایا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، بدر و حنین کی تاریخ کو دیکھیں، ہمارے پاس کیا صورتحال تھی؟ عسکری ساز و سامان تو اتنا نہیں تھا، لیکن قوت ایمانی تھی، اور دل میں اللہ کے خوف اور ڈر کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں تھا، اور اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ تو وہ صورت فولاد تھے، وہ خود فولاد تھے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے حکمراں خود پارا پارا ہو چکے ہیں، خود یہ بکھرے ہوئے ہیں، منتشر خیالات کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، پارا پارا منتشر خیالات کے ساتھ ساتھ ذہن غلامی سے آزاد کیسے ہو؟ وہ آزادیاں، اور کیا کوئی غلام سوچ کبھی کوئی ایک بڑا خیال لے کے چل سکتی ہے؟ کیا یہ غلامی کا دماغ ایک وہیکل ہو سکتا ہے کسی بڑے خیال کا آماج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بڑا خیال لے کے چلنا تو دور کی بات ہے، خالی چلنا ہی دشوار ہو جاتا ہے، خالی چلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں میں جو ہیں وہ بیڑیاں ہیں غلامی کی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں غلامی کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ علامہ اقبال کے خلاف کیوں بیان بازی چلتی ہے؟ علامہ کے افکار کو کیوں کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اور پھر میڈیا کا سہارا لے کر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر واحد ایسی مملکت ہے جو مدینہ منورہ کے خطوط پر استوار کی گئی ہے، اور ان کی بنیادوں پر، اور اس کا تصور، اس کا تخیل اور اس کا پلان اور اس کا پروگرام علامہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ دیا ہے، اور ان کو آج اگر نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی وہ انتہا درجے کی تھی، اور نوجوان کو علامہ صاحب اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈوبا ہوا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اور میں ایک بڑا اہم واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں لاہور کے گھر میں ہی بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، اور عصر کے بعد لوگ ملنے ملانے کے لیے جب آتے تھے تو جب لوگ ملنے کے لیے آئے تو زارو قطار ہچکیاں لے کے، سسکیاں لے کے علامہ صاحب رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ شاید کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ چکا ہوگا، شاید کوئی دنیا سے چل بسا ہے کوئی عزیز و اقارب میں سے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا، اور وہ نوجوان اپنی گفتگو کے دوران جناب محمد کہہ رہا تھا، تو میں اس چیز پہ رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں کہ جس قوم کے جوانوں کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، عزت ان کے اندر صحیح معنوں میں نہیں پائی جاتی، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو علامہ صاحب کی جو محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس مدنی ریاست سے کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے آنسو جو ہیں وہ سیل رواں کی طرح بہتے تھے، تو جب انہوں نے اس ملک کا تصور پیش کیا ہے اور انہوں نے آزادی کی بات کی ہے، اور غلامی سے، ہندو کی غلامی سے اور تہذیب و تمدن کی غلامی سے نکال کر جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی ملت اور ایک ایسی قوم اور ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آزادانہ طور پر انسان اپنا عبادت جو ہے وہ کر سکے اور اللہ کے حضور سجدہ کر سکے، تو آج نشانہ اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ اس اسلامی ریاست کا تصور انہوں نے کیوں دیا ہے اور آزادی کی بات کیوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اہم گفتگو آپ نے فرمائی، اور جو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، علامہ اقبال کیوں چاہتے تھے ریاست؟ آپ ہی خود فرماتے ہیں نا، ہم اس لیے یہ خطہ ارضی چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قوانین نافذ کیے جائیں۔ مسلمان رہتے تو ہندوستان میں بھی تھے، بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن یہاں پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ تیسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اقبال کو مشکوک بنایا جائے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اقبال کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں میں ابہام پیدا کیا جائے، ابہام، کلیئرٹی سے دور ہو جائیں۔ اقبال ہمارے ہیرو تھے، ہیرو ہیں اور ہیرو رہیں گے۔ آخری کال بتایا جاتا ہے کہ ہم لے لیں، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے سوال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ انیق صاحب، لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ میں مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی ختم کر دے تو اقبال کا فلسفہ جو ہے نا وہ رائج ہو جائے گا، بہت صحیح بات ہے، قائد اعظم کا فلسفہ رائج ہو جائے گا۔ لیڈرشپ میں خواہ اسلامی پارٹی ہو، خواہ سیاسی لیڈر ہو، خواہ جرنل ہو، خواہ ہمارے پاکستانی آفیسر ہو، تمام میں مفاد پرستی ہے۔ مفاد پرستی ختم کر دو، اسلامی نظام نافذ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. یہی گفتگو, مطلب وہی خلاصہ گفتگو کا آپ نے اپنے سوال میں بیان کیا کہ لیڈرشپ کا فقدان جو ہم بات کر رہے ہیں. ایک بات میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اقبال کی فکر سے ہم آہنگ ہونے میں نوجوانوں کو قدم قدم پہ روکا جاتا ہے. یعنی ایسے جیسے آپ نے بات کی کہ زبان, بہت اہم بات آپ نے اٹھائی کہ اردو سے دور کر دیا جائے. 25 سال بعد اس ملک میں کیا ہو رہا ہوگا, یہ ویژولائز کرے آدمی تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اقبال تھوڑا بہت جو سمجھتے ہیں لوگ ان کو اور نیچے کر دیا جائے. قوموں کی تعمیر ہوتی ہے, مقصدیت پیش نظر ہوتا ہے. کیا مقصدیت پیش نظر رکھا جا رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیسے قریب کر سکتے ہیں اقبال کی فکر کو تعلیمی اداروں میں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو جو بتا رہا تھا اردو کے وہ ڈیٹیریشن کے حوالے سے, میں دوسری جو بات اسی کے ساتھ کہنا چاہ رہا تھا وہ اب میں اس پہ آتا ہوں, کیونکہ وہ آپ کا جو سوال ہے اس میں بھی ڈائریکٹ اسی کا جو ہے پہلو جو ہے وہ میں اجاگر کرنا ضروری ہے. یہ جو حالیہ پچھلے سالوں میں ترامیم ہوئی ہیں آئین میں, 18ویں ترمیم خصوصاً, اس میں ڈیولوشن جو کی گئی ہے, ایکسکیوز می, اس میں یہ جو نصاب کا جو تعلیمی نصاب کا جو عنصر تھا جو کہ پہلے وفاق کے پاس ہوتا تھا, وفاق کی فوقیت تھی اس کو ڈیولوشن کے حصے میں بہت سے جو آئٹمز ہیں جن کو صوبوں کو سونپ دیا گیا ہے, اس میں نصاب کا جو ہے وہ سسٹم ہے وہ. اب یہ میرے نزدیک ایک اس قسم کا ایرر ہے کہ یہ وہ نصاب کا ایک ہمواری ہونا جو ہے, یہ دیکھیں وفاقی نظام اور وفاقی نظام میں صوبوں کے ساتھ پاورز کو ڈیوالو کرنا علامہ کے دل کے بہت قریب تھا. الہ آباد کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ جی میں ایک یونٹری اسٹیٹ کا تصور نہیں کر سکتا, یہ جو پاورز ہیں یہ صوبوں میں ہونے چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ جہاں وفاقی نظام کی بات پاکستان کے حوالے سے دنیا کے فورمز پہ کی جاتی ہے, پاکستان کی مثال اکثر ناکام ریاستوں کے طور پہ دی جاتی ہے وفاق کی, کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ایسٹ پاکستان کے ساتھ یوگوسلاویہ اور اس طرح کے ملکوں کا نام کے ساتھ پاکستان کا نام بھی آتا ہے. تو ہمیں اپنے وفاقی نظام کو اور اس میں تعلیم کے عنصر کو مینیج کرنے کی جو ضرورت ہے اس میں ریفارم کرنا ضروری ہے. اور یہ جو نظر ثانی کے قابل ہے یہ بات کہ جو اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے تعلیم کے نظام کو, اس میں اس کو یونیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات بہت اہم ہے. جی بہت اہم بات. اور اس میں ایک نقطہ میں چاہتا تھا وہ بھی آپ بیان کریں کہ مقامی سطح کے جو ہیرو ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, ان کو رکھا جائے. لیکن کچھ ہیروز ایسے ہوتے ہیں جو قومی ہیروز ہوتے ہیں, کچھ ملی ہیروز ہوتے ہیں. اقبال مقامی سطح کے ہیرو نہیں ہیں. اقبال کو اقبال سیالکوٹی یا اقبال لاہوری نہیں, بلکہ علامہ اقبال مفکر پاکستان ہیں, شاعر مشرق ہیں. اور اس وقت علامہ اقبال سے استنباط کیا جا رہا ہے ایران میں, ٹرکی میں, وسط ایشیائی ریاستوں میں, لیکن پاکستان میں بچوں کو دور رکھا جا رہا ہے. مقصدیت کی بات پر ہم چاہ رہے تھے کہ مزید گفتگو ہو, لیکن میرے پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے. ایک پرچی شیخ صاحب آپ اس میں سے نکال کر ولید صاحب کو دے دیجئے. میں چاہتا ہوں کہ ولید صاحب علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے پوتے موجود ہیں, وہ اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں ہم آج کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. یہ پرچی پکڑانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں ایک شعر پیش کر دوں. ضرور ضرور. تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور اگر اسی کے اوپر ہماری قیادت غور کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشکول بھی ٹوٹ جائیں گے اور آزادیاں نصیب ہوں گی اور خود ہی جو ہے ذہن غلامی سے آزاد ہو جائے گا. ولی صاحب چند سیکنڈز رہ گئے ہیں بس ہمارے پاس. آپ کون خوش نصیب ہیں؟ جی یہ نام جو ہے یہ لکھا ہوا ہے نادیہ عارف صاحبہ کا, رائیونڈ سے ان کا تھا. رائیونڈ سے نادیہ عارف. نادیہ عارف صاحبہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات, آج ہم نے پروگرام یہاں یہ مکمل کیا اور کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں اگلا پروگرام لے کر آئیں گے اور گفتگو ہوگی علامہ اقبال کے موضوعات پر جو سیریز ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. کوشش کریں گے کہ جہاں علماء اسکالر تشریف لائیں وہ علامہ اقبال کی فکر سے ہمیں روشناس کرائیں اور ہم ان کی گفتگو سے ہمیشہ سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.